बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि बारिक वसल्लम। आपका मेज़बान सैयद सलमान गुल, प्रोग्राम रोशनी हुजूर क़िबला लाइव प्रोग्राम रोशनी में हाजिर खिदमत है। और आज हम जो है वो उलमाए किराम मुस्तनद जय्यद उलमाए किराम के साथ आपका फिर एक मरतबा तारुफ़ करवाते हैं, मुलाकात करवाते हैं। हमारे साथ तशरीफ़ फरमाए हुजूर क़िबला अल्लामा लियाक़त हुसैन नज़री साहब, हज़रत अल्लामा मुफ्ती हसन नवीद नियाज़ी साहब, दोनों हज़रात का खैर मक़दम है कि आज हमारे साथ हैं। और ज़ाहिर तैयारी में प्रोग्राम से रिलेटेड आज के मौजू से मुताल्लिक़ ही गुफ्तगू शनीद जारी थी कि आप हज़रात तशरीफ़ ले आए। अब इस पर हम बात करने के लिए आज हम बात करेंगे रोज़े की फ़जीलत पर। जी हाँ नाज़रीन इकराम, वो महीना आ रहा है जो हमारे लिए पूरे 11 महीने के बाद एक रिफ्रेशर कोर्स होता है, स्पिरिचुअल रिफ्रेशर कोर्स, जो हमें पाक साफ करके चला जाता है। अच्छा, उसके बाद फिर पाकी साफ़ी को मेंटेन करना, ये फिर हमारा अपना काम होगा। ये हमारा फिर ज़ाती फ़ैल है कि हम इसको बरकरार रखते हैं या नहीं। जी हाँ, बुजुर्गों ने फरमाया कि रोज़ा या माह सियाम या माह रमज़ान मुबारक चले जाने के बाद अगर तुम्हारी तबीयत पर आया रहे या तुम्हारी रूह पर आया रहे या तुम्हारे अमल पर आया रहे तो समझ लेना कि तुम्हारे रोज़ों को अल्लाह ने कबूल किया। और अगर इसके चले जाने के बाद और तुम पहले जैसी बल्कि पहले से भी ज़्यादा गफलत वाली ज़िंदगी की तरफ दौड़ चलो तो अपने आप पर गौर करना, अपने गिरिबान में गौर करना कि तुम में कोई ऐसा अमल है, तुम में कोई ऐसी बात है कि जिसकी वजह से तुम्हारा रब ताला तुम्हें ये तौफीक नहीं दे रहा कि उसके असरात तुम तक मुंतकिल हों। माह रमज़ानुल किराम ये अल्लाह माह रमज़ान मुबारक ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का मेहमान है। हमारे घर कोई मेहमान आता है वो भी अल्लाह का मेहमान होता है, लेकिन ये तो बतौर ख़ास जिसे अल्लाह ने कहा ये मेरा मेहमान है, मेरा महीना है, तुम्हारी तरफ आ रहा है, इसकी जज़ा मैं दूंगा। और एक तरफ फरमाया कि इसकी जज़ा मैं ही हूँ। इस दो अक़वाल मिलते हैं, तो दोनों मामलात को पेश नज़र रखें तो इससे बढ़कर जज़ा क्या होगी जो अल्लाह ख़ुद कहे कि इसकी जज़ा मैं दूंगा या इसकी जज़ा मैं ही हूँ, यानी तो हम तेरे हैं। तो माह रमज़ान मुबारक की नवीद है, आमद है। आप सबको पेश की मुबारकबाद पेश करते हुए उलमाए किराम की तरफ बढ़ता हूँ। और माशाअल्लाह आज तो मुफ्ती साहब हसन नवीद नियाज़ी साहब भी, अल्लामा लियाक़त हुसैन नज़री साहब भी, जो बहुत एक्सटेम्पोर बोलते हैं और ARY QTV के जाने पहचाने चेहरे हैं। मैं अल्लामा साहब से आगाज़ करता हूँ। अल्लामा साहब क़िबला मुझे बताइएगा कि रोज़े की क़ज़ा के हवाले से शरई अहकामात क्या हैं, क्योंकि अब रमज़ान में ये प्री अरेंजमेंट हो गया, समझें एक तरह से हम लोग प्री अरेंज कर रहे हैं इन सवालात से कि भाई रोज़ा आ रहा है, क़ज़ा नहीं करनी है। हमारे तो आपको पता है ना वो 25-25 दिन के रोज़े नहीं रखे, 5 रख लिए बस मूड बना। तो फरमाइए जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, रोज़ा अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से बंदों पर एक फ़रीज़ा है और साल में एक मरतबा, 11 महीने तक हम खाते पीते रहते हैं, एक मरतबा साल में एक महीना है जो रब तबारक व तआला ने हम पर रोज़ों को फ़र्ज़ फरमाया। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून अय्यामम मादूदा। अल्लाहु अकबर। गिनती के चंद दिन हैं जिसको लोग तुम भारी समझ रहे हो। फरमाया तुम पर ऐसे फ़र्ज़ किए जैसे गुज़िश्ता उम्मतों पर फ़र्ज़ किए। तो रोज़ा एक अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से फ़र्ज़ है, जिस तरह नमाज फ़र्ज़ है, हज फ़र्ज़ है, ज़कात फ़र्ज़ है, रोज़ा भी एक फ़र्ज़ है और साल में एक मरतबा रखना होता है। तो इंसान कोशिश यही करे कि उसके रोज़े नहीं छूटने चाहिए। बिल्कुल सही। अगर उसके बदले में वो ज़माने भर के भी रोज़े रख लेगा तो हकीकत के अंदर वो बरक़ात हासिल नहीं कर सकता है। बिल्कुल सही। अल्लाहु अकबर। लेकिन अगर शरीयत ने यह भी इजाज़त अता फरमाई कि फ़मन काना मिनकुम मरीज़न औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र। बिल्कुल। फरमा तुम में से अगर कोई बीमार हो गया, मरीज़ हो गया। देखिए, बीमारी भी दो तरह की होती है। कि मुफ्ती साहब बैठे हुए हैं, बड़े फ़क़ीह आलिम हैं हमारे माशाअल्लाह, हमारे QTV के बहुत बड़े फ़क़ीह आलिम हैं। बीमारी भी दो तरह की होती है। एक तो किसी को नज़ला ज़ुकाम हो गया, छींक आ गई, अबे रोज़ा नहीं रखा, अबे देखने नज़ला हो गया, नज़ला नाक बहने से को रोज़े क्या ताल्लुक है? अबे देखा नहीं पट्टी लगी हुई है मुझे, अबे पट्टी से रोज़े के क्या ताल्लुक है यार? तो ये देखिए, ये आपका जैसे आपने कहा ना कि अस्सौम ली व अना उज्ज़ा बिही। फरमाया ये रोज़ा मेरे लिए बंदा रखता है, ये किसी और का मामला नहीं है। तो ये डायरेक्ट बंदा और मैं, बिल्कुल। ये रब तबारक व तआला, और रोज़ा चूँकि सब्र भी है, इन्नमा युवफ़्फ़स साबिरून अजरहुम बिग़ैरि हिसाब, इसका कोई हिसाब किताब ही नहीं कितना अल्लाह ताला अता फरमाएगा। तो फरमाया मरीज को भी देखना पड़ेगा कि उसका मर्ज किस तरह का है, रोज़े के अंदर माने है, रुकावट है या नहीं है। अगर नॉर्मल है तो तुम दुनियादारों का तो मुंह बंद कर दोगे, अरे हमें भी खामोश कर लोगे यार, हम चुप हो जाएंगे। लेकिन रब ताला तो जानता है कि तुम क्या हो। फमन काना मिनकुम मरीज़न औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र। सफ़र भी ऐसे है कि यहाँ से इस्लामाबाद के 2 घंटे की फ़्लाइट है, वैसे इंसान बैठता है, कितनी मरतबा ना कुछ खाता है ना पीता है, सोता हुआ गया, जहाँ से उतरा। भाई सफ़र ने तुम्हें तकलीफ़ नहीं दी है, शरीयत ने इजाज़त तो दी है, लेकिन कोशिश करो कि ना छोड़ो। क्या
اچھا مزے کی بات ہے وہ روزہ ایک ایسی عبادت علامہ صاحب جو انجمن میں بھی آپ کو خلوت کی ایک کیفیت محسوس سبحان کراتا ہے، اللہ، کیونکہ سبحان اللہ، آپ کے پاس سارے اختیارات ہیں، کوئی نہیں دیکھ رہا، کوئی وہ سارے اختیارات ہیں، آپ کا رب کا معاملہ ہے خالصتاً۔ ہائے ہائے۔ فرمایا کہ اگر ایسی صورتحال ہے تو بہرحال روزے کو چھوڑ دو، لیکن اچھا ہمارے یہ بھی بڑا کانسیپٹ ہے، بھائی روزہ میں نے چھوڑ دیا، اب اس کا میں نے کفارہ دینا ہے، میں نے اس کا فدیہ دینا ہے، فدیہ نہیں ہے، فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ جی فرمایا کہ اگر تم روزہ رکھ سکتے ہو، تم میں طاقت ہے، قوت ہے، تو تم جو ہے اس کے بعد میں روزے رکھو گے۔ صحیح، فدیے کی طرف تو دوسری صورت کے اندر جائیں گے کہ بندہ قوت ہی نہیں رکھتا ہے، بالکل صحیح، اور کیا کرے کہ اس کا جو ہے نا بعد میں روزہ رکھے۔ قضا کی دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک بندہ ہے اس کا روزہ جو ہے اس نے رکھے ہی نہیں روزے، اس کو پتہ ہی نہیں زندگی کے اندر کتنے روزے رکھے، تو بہرحال اس میں ایک ظن غالب کر کے وہ روزوں کی تعیین کرے گا۔ ورنہ سلمان بھائی یاد رکھیے گا کہ چاہے روزہ قضا ہو یا نماز قضا ہو، اس کے لیے تعیین کرنی بھی ضروری ہے کہ بھئی فلاں تاریخ کا فلاں دن کا جو میرا روزہ چھوٹ گیا، اگر نہیں ہے تو سب سے آخر جو زندگی کے اندر میرا روزہ چھوٹا، سب سے آخر جو چھوٹا یا سب سے پہلے چھوٹا، اسی طرح نمازوں کی۔ اور اگر کچھ تعیین کا پتہ نہیں ہے تو پھر انسان ظن غالب کر کے، لیکن روزہ رکھنا اس پر قضا کرنا لازم و ضروری ہے۔ بالکل صحیح، یہ اس روزے کی قضا ہے کہ جو روزہ آپ نے رکھا ہی نہیں ہے، لیکن وہ روزہ کہ جو رکھ کے آپ نے توڑا ہے اس میں قضا بھی ہے اور اس میں کفارہ بھی ہے۔ ایک روزے کے بدلے کے اندر 60 روزے رکھنے پڑیں گے آپ۔ اللہ اکبر۔ اچھا میں مفتی حسن نوید نیازی صاحب تشریف فرمائیں، اور ہمارے سارے جس طرح کہ حضرت نے ہی فرمایا کہ فقہی مسائل کے حوالے سے بہت ایکسپرٹیز ہے ان کی، تو میں ان سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ روزے کو حضرت ایک تو ہے رکھنا، سرے سے نہ رکھنا، حضرت نے بڑے خوبصورت انداز سے کیونکہ فضیلت بھی بتائی تاکہ بندہ اس طرف آئے، پری ارینجمنٹ کر رہے ہیں نا ہم، تو رمضان آ رہا ہے، تو مجھے بتائیے گا اس کا ترک کر دینا اور یا پھر اس کا توڑ دینا، اس حوالے سے کیا وعید ہے دونوں صورتوں پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیبی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ دیکھیں جہاں تک بات ہے کہ روزہ جو ہے یہ ترک کرنا، وعید تو وہ ہے کہ اگر جان بوجھ کے رمضان کا روزہ کوئی بندہ چھوڑ دے تو ساری زندگی جو ہے وہ روزے رکھتا رہے تو وہ والا اجر حاصل نہیں کر سکتا، وہ جو اس نے جان بوجھ کے چھوڑا تھا۔ تو روزہ ترک بلا عذر شرعی نہیں کرنا چاہیے، اور عذر شرعی بھی ہو تو اگر آپ کی صحت اجازت دیتی ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہ ہو تو رکھ لینا بہتر ہے۔ ابھی علامہ صاحب قبلہ نے جو آیت پڑھی اس آیت کے اندر آگے اگلی آیت میں متصل یہ بات بتائی گئی ہے کہ جہاں مسافر کو اور مریض کو رخصت دی گئی ہے تو آگے فرمایا گیا ہے وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم روزہ رکھ لو تو تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ یعنی سفر اور مرض میں بھی رخصت دی ہے قرآن نے، اللہ تبارک و تعالیٰ رخصت دے رہا ہے، لیکن ساتھ آگے بتا رہا ہے، یعنی یہ بتا دیا گیا ہے کہ نماز کی جو رخصت ہے اور جو روزے کی رخصت ہے اس میں فرق ہے۔ نماز میں جو سفر میں ہمیں رخصت ملتی ہے قصر کی، وہ رخصت وجوبی ہے، وہ وجوبی ہے، وہ ایسا نہیں کوئی کہے کہ میں جناب قصر نہیں پڑھتا، میں 4 ہی پڑھ لیتا ہوں، کوئی بات نہیں، مجھے ثواب زیادہ ملے گا، نہیں، گناہگار ہوگا، گناہگار ہوگا۔ 2 شریعت نے کہا ہے 2 پڑھنی ہے، 4 حضرت ایک چھوٹی سی بات، جب شریعت کوئی آسانی دے رہی ہے اس کو اویل کرنا فضیلت ہے نا؟ نہیں، اس میں تو خیر جی میں عرض کرتا ہوں، اس میں اصل میں 2 الگ الگ پہلو ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ شریعت جو رخصت دے رہی ہے وہ وجوبی ہے، یعنی آپ کو ساتھ یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ نے اس رخصت پر ہی عمل کرنا ہے، اس رخصت کو چھوڑیں گے تو گناہگار ہوں گے۔ اور دوسری طرف یہ ہوتا ہے کہ شریعت آپ کو آپشن دے رہی ہے کہ یہ رخصت ہے، اویل کرنا چاہیں تو اویل کر سکتے ہیں، نہ کریں تو بھی خیر ہے۔ تو میں یہی اسی کا جواب آگے آ رہا ہے کہ نماز اور روزے میں یہ فرق ہے۔ نماز میں جو رخصت دی گئی ہے قصر کی، یہ رخصت وجوبی ہے کہ لازمی قصر کرنی ہے، یہ نہیں کہ آپ کہیں کہ نہیں میں 4 پڑھ لیتا ہوں تو ثواب زیادہ ملے گا، ثواب نہیں ملے گا زیادہ، گناہگار ہوں گے آپ حکم شرعی ترک کرنے کی وجہ سے۔ لیکن جو روزے کے اندر جو رخصت دی جا رہی ہے یہ رخصت وجوبی نہیں ہے، یہ آپ کو آپشن دیا جا رہا ہے کہ اگر آپ نے سفر کر رہے ہیں تو روزہ آپ چھوڑ سکتے ہیں، یعنی یہ چھوڑنا بھی مؤخر کرنا ہے، سرے سے نہیں چھوٹ رہا ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ روزہ معاف ہو گیا، یہ صرف پینڈنگ ہوا ہے، یعنی مؤخر کیا جا رہا ہے کہ آپ نے بعد میں اس کی قضا رکھنی ہے۔ لیکن یہ بھی آپ کو آپشن دیا جا رہا ہے کہ آپ رکھنا چاہیں تو رکھ لیں، بہتر یہی ہے کہ رکھ لیں، خود آگے قرآن میں ہی آ رہا ہے۔ یعنی یہ رخصت وجوبی نہیں ہے، یہ رخصت آپشنل ہے، اختیاری ہے، آپ یہ رخصت اویل کرنا چاہیں تو بھی ٹھیک ہے، شریعت آپ کو اجازت دے رہی ہے، اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام اجازت دے رہے ہیں، اگر آپ نہیں لیتے یہ رخصت تو بھی آپ کو اجازت ہے، آپ روزہ رکھنا چاہیں رکھ سکتے ہیں۔ اچھا سفر کے حوالے سے یہ وضاحت بھی ضروری ہے کہ سفر میں جس سفر میں روزہ چھوڑنے کی رخصت ہے وہ وہی سفر ہے کہ جس میں روزے کی سحری کا جو وقت ہوتا ہے وہ وقت آپ کا جو ہے سفر میں آ رہا ہو، یہ نہیں کہ آپ کہیں دن کے اندر اب میں نے جو ہے وہ ٹریول کرنا ہے، میں دن میں 2 بجے جا رہا ہوں اور اب 2 بجے ٹریول کرنا ہے تو میں روزہ ہی نہ رکھوں سرے سے کہ میرا سفر ہے، اس میں روزہ چھوڑنے کی رخصت نہیں ہے۔
رخصت اس صورت میں ہے کہ جو سحری کا وقت ہوتا ہے وہ اس کے اندر آئے، روزہ رکھنے کا جو وقت ہے وہ آئے تو رخصت ملے گی، ادروائز رخصت نہیں ہے۔ اسی طرح جو مریض کے لیے رخصت ہے، مریض کے اندر بھی تفصیل تو حضرت نے بیان کر ہی دی ہے، بس مریض کے ساتھ ایک اضافہ یہ کر دوں گا کہ ایک ہے مریض اور ایک ہے مریض کا کیئر ٹیکر۔ جس طرح مریض کو رخصت دی ہے شریعت نے تو کیئر ٹیکر کو بھی رخصت دی ہے۔ بعض مریض ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے مرض کی نوعیت ایسی ہوتی ہے کہ ان کو مسلسل کیئر ٹیکر کی ضرورت ہوتی ہے اور کیئر ٹیکر موجود ہوتے ہیں، تو ایسی حالت میں کیئر ٹیکر کو بھی، جس طرح مریض کو اجازت دی گئی ہے تو جو مریض کا کیئر ٹیکر ہے اس کو بھی رخصت ہے، لیکن یہاں وہی انہی امراض کی بات ہو رہی ہے جن امراض میں کیئر ٹیکر کی حاجت ہوتی ہے، 24/7 وہ ساتھ رہتا ہے، ساتھ رہتا ہے، اور وہ باقاعدہ لوگ، اور اگر خود نہیں کر سکتے تو لوگ باقاعدہ ہائر کر لیتے ہیں ایسے موقع پر، اور اس پر بھی آپ فرمائیں گے کہ خیر الکم، جی اس میں بھی اگر رکھنا چاہے تو بہتر ہے، لیکن اگر وہ چھوڑنا چاہے تو اس کو اس وقت جو ہے رخصت دی گئی ہے شریعت کی طرف سے مریض کی وجہ سے، کہ انسانی جان کی اہمیت ہے نا، تو اس جان کی اہمیت ہے شریعت کی نظر میں کہ اس نے خود بھی اس کو رخصت دی جا رہی ہے، اور جو اس کی حفاظت پر اور اس کے ساتھ جو کیئر ٹیکنگ پر جو مامور ہے اس کو بھی رخصت دی جا رہی ہے، تو یہ مرض کے اندر شریعت نے رخصت دی ہے۔ اچھا اسی طرح جو ہے وہ حاملہ عورت جو ہے، اگر اس کو یہ اندیشہ ہو، پریگننٹ ہے خاتون، اس کو اندیشہ ہے اپنی صحت کا یا بچے کی صحت کا، زچہ یا بچہ، دونوں میں سے کسی کی بھی صحت پر منفی اثرات مرتب ہونے کا صحیح اندیشہ ہو تو صورت میں اسے بھی رخصت ملتی ہے روزہ چھوڑنے کی۔ رکھ لے تو بہتر ہے، لیکن چھوڑنا چاہے چھوڑ سکتی ہے، لیکن بعد میں رکھنا ہے۔ یہ نہیں کہ جی کوئی عذر بھی نہیں ہے اور ایسے ہی جو ہے ابھی ایام شروع ہیں اور کوئی تکلیف بھی نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی پرابلم بھی نہیں ہے تو اس کو آپ جو ہے عذر بنا کے چھوڑ دیں، یہ نہیں، باقی صحیح اندیشہ ہے تکلیف کا، اس صورت میں شریعت آپ کو اجازت دیتی ہے۔ یہی معاملہ جو ہے فیڈ کرانے والی کا، کوئی خاتون اگر بچے کو فیڈ کراتی ہے اور اسے بھی یہ اندیشہ ہے اپنی صحت کو نقصان پہنچنے کا یا بچے کی صحت کو نقصان پہنچنے کا صحیح اندیشہ ہو تو اسے بھی شریعت یہ رخصت دیتی ہے، روزہ چھوڑنا چاہے چھوڑ سکتی ہے، بعد میں روزہ لیکن رکھنا ہوگا۔ اچھا اسی طرح بالغ اور نابالغ کا فرق بھی ہے، جو نابالغ ہے نابالغ پر روزہ فرض نہیں ہے، لیکن اگر سبھی ممیز ہو جائے، یعنی اتنی عمر کو پہنچ جائے کہ چیزوں کو سمجھنا شروع ہو جائے، جیسے 7 برس کا بچہ ہوتا ہے، تو ایسے حالت میں ماں باپ کو چاہیے کہ نابالغ اولاد کو روزہ رکھوائے، جیسے نماز رکھوانے پڑھوانے کا حکم ہے تو روزہ رکھوانے کا بھی حکم ہے، اور ایسے نہ کر جیسے بعض لوگ کرتے ہیں نا، بھائی آدھے پہر کا روزہ رکھ لو، ایک پہر کا رکھ لو، نہیں، اس کو ابھی سے چور دروازے نہیں سکھائیں، کمپلیٹ پریکٹس کرائیں، اور اگر جو ہے اور اس پر لازم تو ہے نہیں، اگر کوئی تکلیف پہنچے گی تو ٹھیک ہے آپ توڑوا دیجیے گا، لیکن ویسے اس کو روزہ رکھوائیں۔ بہت خوب مفتی صاحب، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، باریکیاں ساری اتنے کم وقت میں سمیٹی دونوں علماء کرام نے، اور آپ کو جو بھی جس پہلو سے بھی سوال اٹھ سکتا تھا انہوں نے خود ہی اس کا جواب دے دیا۔ بریک کے بعد ہوتی ہے آپ سے ملاقات۔ خوش آمدید ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا ماہ رمضان المبارک میں، جہاں مختلف قسم کے امراض کی تشخیص ہوتی ہے، پھر اس سے متعلق علماء کرام آگاہی آپ کو فراہم کرتے ہیں۔ ان میں ایک مرض جو ایک مرض مسلسل ہے اور جس کا علاج نہیں ہے، اور اس میں ڈائبٹک پیشنٹس جو ہوتے ہیں ان میں ڈائبٹیز میں بھی کیٹیگرائزڈ ہوتے ہیں، وہ کسی کو بہت زیادہ ہوتی ہے، کسی کو کم ہوتے ہیں، ڈائبٹک کا اس کا لیول ہے، شوگر کا لیول، تو اس کے اندر کچھ ہوتے ہیں جو انسولین لگاتے ہیں اور کچھ تو دن بھر میں کئی بار لگاتے ہیں، ایون ملٹیپل ٹائمز۔ تو میں علامہ لیاقت حسین نظری صاحب تشریف فرمائے، حضرت یہ انسولین لگانے والے جو ہیں بیچارے، دیکھا ہوگا آپ نے، اللہ تعالیٰ سب کو شفا عطا فرمائے، اس مرض سے اللہ ہمیں کبھی اس سے ہمارا پالا نہ پڑے۔ مجھے فرمائیے گا یہ جو انسولین لگانے والے پیشنٹس ہیں، یہ روزے کے لیے کیا کریں؟ ان کو تو انجیکٹ کرنا ہے؟ جی دیکھیں، بہت خوبصورت مصنف نے گفتگو فرمائی کہ امراض کی بھی مختلف صورتیں ہیں اور آپشن ہمارے پاس موجود ہیں۔ فمن شہید منکم الشہر فلیصم فمن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ اگلا دیکھیں اب، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر۔ فرمایا تمہارا مالک و مولا تم پر عسر نہیں چاہتا ہے، تنگی نہیں چاہتا ہے، تمہارے لیے یسر رکھا ہوا ہے، آسانی رکھی ہوئی۔ اور پھر بھی اگر بندے بیچ پہ ڈنڈی ماریں، وہ مالک و مولا دیکھیں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، رب تبارک و تعالیٰ کسی کو تکلیف لا یطاق میں مبتلا نہیں کرتا ہے۔ جتنی یہ عبادات ہیں، جتنی یہ چیزیں ہیں، جتنی ہماری کیپیسٹی ہے، جتنا ہم قبول کر سکتے ہیں، مالک و مولا نے اتنا ہی رکھا ہوا ہے، کوئی ہم پر بوجھ نہیں ڈالا ہوا۔ اسی طرح اگر کوئی صورت آ جاتی ہے بیماری کی، مثال کے طور پر، اس کے اندر بھی آپشن رکھا، یہ چیزیں رکھی، لیکن جیسے کہ آپ نے ذکر کیا کہ بیماری کی مختلف کیٹیگریز ہوتی ہیں۔ ایک مثال کے طور پہ شوگر پیشنٹ ایسا ہوتا ہے کہ بالکل ہلکی سی شوگر ہوتی ہے، وہ سحری میں گولی لے لے، افطار میں گولی لے لے تو اس کا کام چل جائے گا۔ اچھا، وہ صبح شام کھا لے تو اس کو فرق نہیں پڑتا۔ کچھ شوگر پیشنٹ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا لیول بہت زیادہ ہوتا ہے، ان کو ایک تو بہت شارٹ ٹائم کے اندر کچھ نہ کچھ کھانا پڑتا ہے، دوسرا یہ ہے
کہ ان کو جو ہے وہ ٹیبلٹ کے بجائے انسولین پر جانا پڑتا ہے بہت زیادہ جب اس کی سطح چلی جاتی ہے. تو بہرحال اگر ایسی کیفیت ہے کہ دن میں ان کا گزارا نہیں چلتا, ان کو بار بار کھانا پڑتا ہے, ان کو بار بار دوائی لینی پڑتی ہے, دوائی کے بجائے انسولین لینی پڑتی ہے, تو اس صورت کے اندر شریعت ان کو اجازت دیتی ہے کہ وہ روزوں کو چھوڑ دیں. اب چونکہ یہ مرض ایسا ہے کہ یہ سدا ساتھ رہنے والا ہے, ایسا تو ہے نہیں کہ رمضان کے بعد ختم ہو جائے گا. عمومی طور پر جو لوگ انسولین پہ چلے جاتے ہیں یا اس کیٹیگری کے اندر چلے جاتے ہیں تو ان کے لیے پھر بعد میں بھی ایسی صورتحال ہوگی. تو اگر وہ بعد میں ٹھیک ہوتا ہے تو وہی حکم ہے فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ کہ بعد میں روزے رکھے. لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو اس صورت کے اندر جو ہے فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامٌ, ان کے لیے کیا ہو کفارہ ہوگا کہ وہ کفارہ ادا کریں گے. جو صدقہ فطر ہوتا ہے, جس سال کے اندر جو صدقہ فطر کی قیمت ہوتی ہے وہی ایک جو ہے وہ روزے کے بدلے میں وہ ادا کریں گے. عمر بڑی ہو جاتی ہے, شیخ فانی کے سطح پر چلے جاتے ہیں, یا مثال کے طور پر ایسے امراض کے اندر چلے جاتے ہیں تو اگر روزہ نہیں رکھ سکتے, انسولین پہ چلے جاتے ہیں, تو اس صورت کے اندر وہ جو ہے بعد میں اس کا فدیہ ادا کریں اور اس کا کفارہ ادا کریں. بالکل ٹھیک ہے. انسولین سے ریلیٹڈ علامہ صاحب نے بتایا بڑی فلیکسیبلٹی ہے دین میں. لوگ اس کو بلا وجہ جو ہے نا وہ مشکلات بنا کے سامنے کہ جن یہ بڑا محال ہوگا, وہ کیسے رکھیں, کیا ہوگا آگے, کیا ہوگا, پھر اس کو ریپیٹ کرنا. لیکن اس کے باوجود سلمان بھائی لوگ چوری کی طرف جاتے ہیں. دیکھیں آپ, جو آنا چاہو تو 1000 رستے, نہ آنا چاہو تو عذر لاکھوں. اگر تم نے نہیں رکھنا ہے تو ابھی سے ان کی کہیں گے بھئی ہمیں رکھ ہی نہیں سکتے فلانی. شریعت نے آپ کری یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون. اللہ اکبر, اللہ اکبر, سبحان اللہ. کیا میرے رب نے کیا آسانیاں اپنے بندوں کے لیے فراہم فرمائی. یعنی ایسا کوئی نہیں ہے کہ کسی کی جان پہ ظلم تو وہ چاہتا ہی نہیں, یہ تو بندے ہیں مفتی صاحب جو اپنی جان پہ خود ظلم کر رہے ہوتے ہیں. استغفر اللہ. مجھے روزے کے کفارے کے حوالے سے بھی ارشاد فرمائیں, کچھ شرعی تفصیلات کیا ہیں کفارہ. دیکھیں کفارہ جو ہے روزہ توڑنے پر جو کفارہ لازم ہوتا ہے, کفارہ ہے کیا. ایک تو یہ ہے کہ ایک غلام آزاد کیا جانا, اور اگر غلام آزاد نہ کر سکتے ہو, ممکن نہ ہو, جیسے آج کل تو غلام پائے نہیں جاتے کہ آزاد کیے جا سکے, استطاعت ہی نہیں ہے. اگر ہوتے بھی تو استطاعت اگر کسی کو غلام آزاد کرنے کی نہ ہو تو دیکھیں پیارا دین ہے ہمارا, دین یسر ہے. ہمیں پھر بھی یہ حالانکہ جنایت کی بندے نے یعنی جرم کیا ہے, کرائم کیا ہے, روزہ توڑا ہے شریعت کی اجازت کے بغیر, تو اس پر یہ سزا لاگو کی جا رہی ہے. کفارہ سزا کے طور پر ہے, لیکن اس سزا میں بھی ہماری بہتری کو ملوز رکھا گیا ہے, اس کے اندر بھی ہماری استطاعت کو ملوز رکھا جا رہا ہے. استطاعت کے ساتھ چیزیں فرمائی جا رہی ہیں کہ ایک غلام آزاد کرنا ہے, آزاد نہیں کر سکتے, استطاعت نہیں ہے, تو 60 روزے رکھنے ہیں لگاتار پے در پے ایک روزے کے کفارے کے طور پر. یہ جو 60 روزے رکھنے ہیں, ان 60 روزوں کے اندر لگاتار رکھنا شرط ہے. بیچ میں ایک دن کا بھی اگر گیپ آئے گا تو گنتی نئے سرے سے شروع. یہ آپ چھوڑ نہیں سکتے, 60 لگاتار ہے. لیکن اس کے اندر خاتون جو ہے اس کے جو شرعی ایام اگر آ جائیں, مخصوص ایام حیض یا نفاس کے آ جائیں, تو اس صورت میں وہ جو گیپ ہے وہ گیپ سے اثر نو نہیں ہوگا, اب وہ گیپ محسوب ہو جائے گا. اس کے بعد اگر جو روزے رکھیں گی تو وہ وہیں سے سٹارٹ ہوں گے جہاں سے چھوڑے تھے. یہ شریعت نے رخصت دی, دیکھیں آسانی فراہم کی خاتون کے لیے بھی. اسی طرح مرد ہو یا عورت ہو, اگر اس کی اتنی طاقت نہیں ہے, جسمانی طور پر اتنا مضبوط نہیں ہے, کمزور ہے, ضعیف ہے, 60 روزے لگاتار نہیں رکھ سکتا, تو اب اگلا آپشن بھی شریعت دے رہی ہے کہ اب 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے پیٹ بھر. یا تو کھانا کھلا دے, یا صدقہ فطر کی مقدار جو ہے جو 60 مسکینوں کو دینی ہے وہ دے دے, یا کھانا کھلا دے, یا کپڑے پہنا دے, یا اگر یہ رقم کی صورت میں دینا چاہیں تو صدقہ فطر بنتا ہے. ایک صدقہ فطر جو ہے ایک مسکین کا 60 مسکینوں کو یعنی 60 صدقہ فطر ادا کر دیے جائیں گے. یہ ہے کفارہ. اب اس کفارے کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ جب کسی چیز میں کفارہ لازم ہے, کسی میں کفارہ لازم نہیں ہے. جن صورتوں میں کفارہ لازم نہیں ہے ان کے اندر بھی یہ تفصیل ہے, یہ تصریف فقہائے کرام نے کر رکھی ہے سب نے, کہ جن صورتوں میں کفارہ نہیں ہے شریعت نے چھوٹ دی ہے, صرف روزے کی قضا ہے, کفارہ نہیں ہے توڑنے کی صورت میں, اس میں بھی ایسا ہے کہ ایک بار ہوا ہو اور معصیت کا ارادہ نہ ہو, نافرمانی کا ارادہ نہ ہو, تو جو ہے کفارہ نہیں ہے. ورنہ اگر کفارہ تو نہیں بنتا تو اس پر, لیکن بندے نے کہا یار گناہ کر رہا ہے اور گناہ سے یعنی روزہ توڑ رہا ہے وہ اس طرح, اور پتہ ہے مسئلے کا کہ اس صورت میں جو ہے کفارہ لازم نہیں ہوگا, اور کہہ رہا ہے کہ میں اسی لیے کر رہا ہوں کفارہ لازم نہ ہو, یعنی معصیت کے ارادے سے کر رہا ہے, تو اس صورت میں کفارہ دینا ہوگا. یہ سب فقہا نے اس کی تصریح کر کہ معصیت کا ارادہ ہے, کفارہ تھا کس لیے, کفارے سے رخصت اسے مل اس وجہ سے رہی تھی کہ جو ہے شریعت اسے چھوٹ دے رہی تھی. لیکن اب یہ جب اس کو ہلکا جان رہا ہے اور ہلکا جان کے پھر اس کو کر رہا ہے, تو اب وہ جو اس کو چھوٹ مل رہی تھی وہ چھوٹ شریعت
ختم کر دیتی ہے، اب اس پہ کفارہ لازم ہے۔ اب وہ پرمیشن بھی کمپرومائز ہو رہی ہے جو اللہ نے دیا شریعت میں آپ کو دیا۔ اچھا یہاں ایک مسئلے کی وضاحت بھی کر دیتا ہوں، بعض اوقات وہ کتب فقہ میں لکھا ہوا بھی ہے، بیان بھی ہوتا ہے، تو لوگ تھوڑا کنفیوز بھی ہو جاتے ہیں کہ مثلا جیسے یہ لکھا ہے مسئلہ کتابوں کے اندر کہ نمک جو ہے یہ اگر تھوڑا سا کھا کر روزہ توڑا ہے تو روزہ قضا بھی لازم ہے، کفارہ بھی لازم ہے، اور اگر نمک بہت زیادہ کھا لیا ہے تو روزہ توڑا قضا تو لازم ہے، اب کفارہ لازم نہیں ہے زیادہ نمک کھانے کی صورت میں۔ تب کہتے ہیں بھی تھوڑے نمک کی صورت میں تو کفارہ لازم آ رہا ہے، زیادہ نمک کھانے کی صورت میں کفارہ معاف ہو رہا ہے۔ یہ کیا بات ہے، کیوں اس طرح ہو رہا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل میں اس چیز کو بنیاد بنایا گیا ہے کہ جس چیز سے روزہ توڑ رہے ہیں اس کی طرف انسان کو رغبت ہوتی ہے یا نہیں، اس سے انسان شہوت پوری اپنی یعنی خواہش پوری کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ تو عام طور پر نمک جب کھایا جاتا ہے، کوئی بھی نمک کھاتا ہے تو کتنا کھاتا ہے؟ تھوڑا سا کھاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کوئی بہت زیادہ نمک جو ہے وہ کھائے، طبیعت اس کی طرف مائل نہیں ہوتی، اور انسان جو ہے وہ عام حالات میں ایسا اتنا زیادہ نمک بلا وجہ نہیں کھاتا۔ تو اس وجہ سے زیادہ نمک کھانے کی صورت میں چونکہ قصور شہوت نہیں پایا جا رہا، طبیعت کا اس کی طرف میلان بھی نہیں ہے، اور وہ جو نفسانی خواہش کی پیروی ہے وہ بھی اس طرح نہیں پائی جا رہی، اس لیے قضا تو لازم یوں ہو رہی ہے کہ توڑا ہے آپ نے، اندر اس کو لیا ہے، خوراک لی ہے، غذا لیں گے یا دوا لیں گے، جو بھی چیز آپ اس طرح لیں گے، روزہ تو آپ کا ٹوٹ ہی جانا ہے نا، اور وہ آپ توڑ رہے ہیں تو اب روزہ ٹوٹا، قضا تو لازم ہے لیکن کفارہ لازم ہوگا نہیں ہوگا، تو وہ قصور شہوت بھی اس کے اندر ہونا چاہیے، یعنی نفسانی خواہش پوری ہونی چاہیے اور طبیعت کا اس کی طرف میلان ہو تو اس پر پھر کفارہ بھی لازم ہوتا ہے۔ اور زیادہ نمک جو ہے وہ بہت زیادہ پھانک لے تو صورت میں نہ طبیعت کا میلان ہے نہ قصور شہوت ہے، تو اس لیے اس پر کفارہ لازم نہیں ہے۔ لیکن کفارہ لازم نہ ہونا اور چیز ہے، قضا ہے، یعنی قضا تو بہرحال روزے کی کرنی ہے، یعنی یہ روزہ معاف نہیں ہوتا، مؤخر ہوتا ہے، اور یہ وہ جہاں چھوٹ تھی، لیکن یہاں تو روزہ توڑا ہے بندے نے، تو توڑنے کی صورت میں تو قضا بہرحال لازم ہے، یعنی قضا روزے کا معاملہ تو نفلی، یہ تو فرض ہے، نفل روزے کا حکم یہ ہوتا ہے کہ نفلی روزہ اگر رکھ لیا ہے، رکھ کے توڑا ہے، اسے پورا کرنا ضروری تھا، اسے رکھ کے آپ نے توڑا ہے تو اس کی قضا آپ نے کرنی ہے، پوری کرنی ہے، نفل کے اندر ہی ہے، یہ تو پھر فرض ہے، تو فرض ہے، قضا تو بہرحال ہے، اگر آپ نے روزہ توڑا ہے تو قضا تو بہرحال کرنی ہے، کفارہ بعض صورتوں میں نہیں ہوتا، لیکن جو ہے کئی صورتوں میں کفارہ ہے، وہ اس کی تفصیل میں نے عرض کر دی۔ بالکل ٹھیک ہے، میں علامہ صاحب آپ کی طرف بڑھتا ہوں کہ یہ سحری کرنے کے جو فضائل ہیں اور سحری کر کے بنا سحری کے بھی لوگ روزہ رکھتے ہیں کچھ لوگ، اچھا ایک تو ہوتا ہے نا انٹینشنلی بنا سحری کے روزہ رکھنا ارادی طور پہ، اور ایک ہوتا ہے غیر ارادی طور پہ، بندہ دیر سے اٹھ گیا اور اس نے فجر پڑھ لی، ہمارے یہاں آپ کو یاد ہے کئی برس سے سوالات بھی آتے ہیں، تو بتائیے سحری کر کے روزہ رکھنا اور بنا سحری کے روزہ رکھنا کسی وجہ سے اور بنا کسی وجہ سے سحری کا نہ کرنا، دونوں پہ آپ ارشاد فرمائیں۔ جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ سحری کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں کہ یا تو انسان جاگ ہی نہیں سکتا، سحری کا وقت ہی نہیں ملا ہے، تو اس صورت کے اندر بہرحال رمضان کے روزے ہیں وہ تو متوجہ ہوتا ہے، فمن شہید منکم الشہر فلیصم۔ اچھا نیت کا بھی ہمارے ہاں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید میں لفظوں کی نیت جب تک نہیں ادا کروں گا، لفظ یہ ایک مستحب ہے، نیت دل کے ارادے کا نام ہے، چاہے رمضان کے روزے ہوں، چاہے نماز ہو یا کوئی بھی چیز، نیت کہتے ہی دل کے ارادے کو ہیں۔ لفظ یہ عوام الناس کی ایک سہولیات کے لیے سمجھو، اس نیت کو متوجہ کرنے کے لیے، مثال کے طور پہ ایک شخص آ رہا ہے نماز پڑھنے کے لیے، اس نے زبان سے کوئی لفظ نکالا لیکن اس کی نیت متوجہ ہے، مستحضر ہے کہ بھائی زور کی نماز پڑھ رہا ہوں 4 رکعتیں، بھائی کون سی نماز پڑھ رہے ہو؟ کہتے بھائی زور کی نماز پڑھ رہا ہوں 4 رکعتیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی نیت مستحضر بھی ہے اور اس کی نیت ہے۔ اسی طرح ہمارے یہ سمجھا جاتا ہے کہ میں نے جو ہے وہ نیت نہیں کی، نیت دل کے ارادے کا نام ہے، رات کو بھی آپ نے نیت کر لی، سحری کے اندر اٹھ کے تو اٹھ کے۔ اچھا ہمارے یہ بھی ہوتا ہے کہ کبھی کبھی سحری کے اندر لیٹ اٹھے، کہتے پانی لاؤ پانی لاؤ پانی لاؤ، روزہ میں نے نیت کرنی، روزہ میں نے بند کرنا۔ ابے بھائی ادھر ٹائم چلا جا رہا ہے، اذانیں ہو رہی ہیں، بند کیا کر رہے ہیں، پورا کھول کے رکھ دیا، تو کوئی بند کرنا کوئی فرض و واجب نہیں ہے کہ اس کو پانی کی جب تک سپ نہیں لگائیں گے آپ اور آپ زبان سے کلمات نہیں کہیں گے، اس کے بغیر بھی آپ کا ہو جائے گا، سحری کے بغیر بھی آپ کا ہو جائے گا۔ ہاں سحری ایک برکت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَإِنَّ مِنَ السُّحُورِ بَرَکَةً، رب تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر برکت رکھی ہے، فرمایا ہمارے روزوں کے اندر اور دوسرے روزوں کے اندر یہ ایک تمیز کرنے والی چیز ہے۔ لیکن سحری کے بغیر لوگوں کا یہ سمجھنا کہ میرا روزہ، بھائی یار روزہ نہیں رکھا یار، وہ سحری میں نا آنکھ نہیں کھلی، سحری میں آنکھ ہی نہیں کھل سکی تو میں روزہ نہیں رکھا۔ بھائی سحری نہ کرنے کی وجہ سے یا آنکھ نہ کھلنے کی وجہ سے آپ روزے کو نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ علامہ سے کنٹینیو کرتے ہیں، یہیں سے اسی بات سے کنٹینیو کرتے ہیں بریک کے بعد۔ تمام ناظرین خیر مقدم ہے آپ کا، ہم روزے کی فضیلت پر بات کر رہے ہیں، سحری کے فضائل پہ بات فرما رہے تھے علامہ لیاقت حسین نظری صاحب۔ جی قبلہ۔
بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری کے اندر برکت رکھی ہے اور یہ روزے کے اندر تمہیں قوت و توانائی دیتی ہے، لیکن یہ سمجھنا کہ سحری کے بغیر روزہ نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہے۔ سحری کی برکت و فضیلت اپنی جگہ، لیکن روزے کے ہونے یا نہ ہونے کا تعلق سحری کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ سب سے پہلے سن لیں، رمضان آنے والا ہے، ہماری بہنیں اور ہمارے بھائی، اور بغیر آپ کی سحری چلی گئی، آپ کی آنکھ نہیں بھی کھلی، آپ نے نیت کی ہوئی ہے رات سے، رمضان کا مہینہ ہے، سب کی نیت ہے ماشاءاللہ، ان کو مستحضر کر کے سوئیں۔ دوسری گزارش یہ کرنی ہے کہ عمومی طور پر ہمارے ہاں سحری کے اندر ہوتا یہ ہے کہ سحری کے ٹائم میں ہم بہت بڑی غلطی کر رہے ہوتے ہیں، ایک ایک دو دو منٹ کی کاؤنٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، یہ نہ کریں پلیز۔ رمضان شروع ہو رہا ہے، 5 منٹ پہلے کھانا پینا بند کر دیں، منہ کو صاف کریں، برش کریں، مسواک کریں، اور روزے کو اچھی حالت کے اندر۔ اور خاص طور پہ جس کا میں نے ذکر کیا، ہمارے دیہاتوں میں، ہمارے بچپن کے اندر ایسا ہوتا تھا کشمیر میں، کھا پی کے بیٹھے ہوئے بالکل، اچانک اذانیں شروع ہوتی، کہتے جو لیاؤ پانی لیاؤ پانی لیاؤ، میں روزہ بند کرنا ہے۔ خدا دے بندے، روزہ پانی پی کے روزے کو بند کرنے لگے، وہ پورا کھول کے رکھ دیا۔ تو ایسا بالکل نہیں کرنا ہے۔ رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا ہے، آپ نے پہلے سے کھا پی کے پانی پی کے بالکل جو ہے تیار کر رہے ہیں، لیکن چھوٹ بھی گئی سحری تو روزہ آپ کا ایک غلطی اور بھی کرتے اللہ صاحب، اس پہ ہی فرمایا، جیسے ہماری پرانی خواتین ہیں، پرانے بزرگ حضرات ہیں، کہہ رہے اچھا ایون پھر ان کا انداز دیکھیں، اور کہ بھائی میں علماء کرام کے ساتھ بیٹھتا ہوں، حضرت نے یہ فرمایا تھا، ایسے نہیں کرنا ہے۔ کہہ رہے ہیں نہیں ان کو کیا پتا، وہ تو ہمارے بڑے بوڑھے جب تک اذان ہوتی رہے فجر کی کھاتے رہو۔ یہ بڑا اچھا آپ نے توجہ دلایا کہ ہمارے ہاں یہ مشہور تھا کہ بھائی کیوں کھا پی رہے ہو، او دور سے اذان کی آواز آ رہی ہے ابھی تک، جب تک یہ ساری اذانیں محلے کی ختم نہیں ہو جائیں گی، پرلے محلے کی بھی ختم نہیں ہو جائیں گی، اس وقت تک آپ کھا پی سکتے ہیں۔ دیکھیں اذان ہوتی ہے فجر کا وقت، طلوع فجر کے بعد 1 منٹ بعد، 2 منٹ بعد، صبح صادق جیسے وقت ختم ہوا سحری کا، آپ کا تعلق ختم۔ اذان 5 منٹ بعد بھی ہو سکتی ہے، پھر کیا آپ تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے روزہ، تو روزے کو ضائع نہ کریں، اپنے روزے کو بچائیں۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ٹی وی پر یا مسجد میں یا کہیں غلطی سے بھی کوئی اذان دے دیتا ہے، مثال کے طور پہ افطار کے ٹائم بھی ایسا ہو جاتا ہے، آپ نے احتیاطاً 4-5 منٹ پہلے کھانا پینا بند کر دینا ہے، اور افطار کے اندر 1-2 منٹ آپ نے احتیاط کرنی ہے تاکہ روزے ہمارے محفوظ رہ سکیں۔ جی مفتی صاحب آپ کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ سحری کے فضائل کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں، کوئی پیغام دے، کوئی کنکلوڈ کریں ٹاپک؟ دیکھیں سحری کی جہاں تک بات ہے، ایک تو جو نا بڑی مشہور حدیث ہے، حضور جان عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی المتسحرین، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے خاص رحمت نازل فرماتے ہیں سحری کرنے والوں پر۔ یصلون کا لفظ ہے نا، ویسے یصلون رحمت کو ہی کہتے ہیں، لیکن یہ خاص قسم کی رحمت ہوتی ہے۔ صلاۃ میں اور عام رحمت میں فرق ہے۔ رحمت جو ہے وہ شامل ہے، عام رحمت جو ہے اس کے اندر خاص قسم کی رحمت بھی ہوتی ہے، عام قسم کی رحمت بھی ہوتی ہے، لیکن جب صلاۃ کا لفظ بولا جائے تو یہاں خاص رحمت مراد ہوتی ہے۔ یعنی جب یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو سحری کرنے والے ہیں تو ان پر اللہ اور اللہ کے فرشتے خاص رحمت نازل فرماتے ہیں۔ یعنی کتنا پیارا دین ہے ہمارا دین، کہ آپ اس کا حسن دیکھیں کہ سحری کھا کر بندہ کرتا کیا ہے، سحری کھانے سے فائدہ کس کا ہے؟ بندے کا اپنا ہے، اپنی ذات کا فائدہ ہے۔ اور یہ جو ہم کھانا سحری میں کھاتے ہیں تو گویا ہم اپنی ہی خواہش کو پورا کر رہے ہیں نا، یہ ایک طرح کی نفسانی خواہش بھی ہے نا، اس کو ہم پورا کر رہے ہیں، ہماری وہ خواہش پوری ہو رہی ہے، ہم کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، لیکن اس کھانے پینے پر، اس خواہش پوری کرنے پہ بھی ہمیں اللہ کی طرف سے اجر عطا ہو رہا ہے، اور اجر بھی کیسا کہ اللہ خود بھی خاص رحمت نازل فرما رہا ہے اور اپنے فرشتوں کے ذریعے بھی خاص رحمت نازل کروا رہا ہے، اور خاص رحمت کی ان سے دعا کروا رہا ہے فرشتوں سے، تو خاص رحمت کا بندہ مستحق بن جاتا ہے۔ اور حدیث مبارک میں اس کو سحری کو جو کہا ہے السحور اکلۃ برکہ، یہ برکت والا کھانا ہے، فلا تدعوہ، تو اسے نہ چھوڑو۔ تو لہذا سحری کرنی ضرور چاہیے، جان بوجھ کر نہیں چھوڑنی چاہیے۔ اور یہ جو بعض لوگ سمجھتے ہیں کوئی بات نہیں بغیر سحری کے روزہ رکھ لوں گا، خیر ہے، تو یہ جو آپ خیر کہہ رہے ہیں نا، روزہ تو آپ کا ہو جائے گا بغیر سحری کے، سحری شرط نہیں ہے روزہ رکھنے کے لیے، روزہ ہو جائے گا، لیکن سنت ضرور ہے۔ تو یہ جو آپ اس سنت سے محروم ہو رہے ہیں، اس کا جو اجر ہے وہ آپ کو نہیں مل رہا، اور تو اللہ کی طرف سے خاص رحمت آپ پر نازل ہونی تھی، اس خاص رحمت سے آپ محروم ہو رہے ہیں۔ تو آپ جان بوجھ کر سحری ترک نہ کریں، بھلے تھوڑی سی کیوں، بھی حدیث میں آگے بتایا گیا پانی کا گھونٹ ہی کیوں نہ ہو،
ضرور لو. اسی حدیث میں فرمایا جو میں نے پہلے بھی سحور اکلت برکہ پڑھی, اسی میں آگے فرمایا کہ نہ چھوڑو, تو آگے فرمایا چاہے گھونٹ ہی کیوں نہ ہو, یعنی سحری کرے ضرور. سحری کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ بہت زیادہ کھانے پینے کا اہتمام کرنا. آپ نے کچھ بھی کھایا ہے, سحری کی نیت سے کچھ بھی کھائیں گے یا پیئیں گے, تو وہ جو سحری کے فوائد اور فضائل بیان ہوئے ہیں ان کے آپ مستحق بن جائیں گے. اخروی فوائد آپ کو اس کے حاصل ہوں گے, روحانی برکت آپ کو اس کی حاصل ہوگی, اور جو سحری کا ایک مقصد ہے تقویت حاصل کرنا, وہ بھی آپ کو مل جانا ہے تھوڑی سحری سے بھی. اچھا, اب یہاں سحری سے کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ بھئی سحری کرنی ہے تو جب تک پر تکلف قسم کی خاص سحری نہ کروں تو اس وقت تک کام نہیں بنے گا. روزے کے جو مقصود ہے نا, ان مقصود پہ اس کی روح پہ اثر نہیں پڑنا چاہیے, اس میں کوئی فرق نہیں آنا چاہیے. آپ ایسے نہ کریں کہ سحری بھی آپ نے گھٹنے دے کے دبا کے کر لی, تو یعنی آدھے سے زیادہ دن آپ کا جو ہے وہ گزر گیا اس سحری کے اوپر, پھر آپ سو گئے, پھر اٹھے, اس کے بعد جو افطاری ہے آپ نے افطاری بھی اب آپ نے دبا کے کر لی کہ وہ اب روزے کا آپ کو کیا فائدہ, جو فوائد رکھے گئے ہیں وہ کیا. ٹھیک ہے, فرض تو آپ کا ادا ہو گیا فقہی طور پہ کہ آپ نے وہ ٹینور گزار لیا پورا, لیکن جب آپ نے سحری میں بھی ڈٹ کے کھا لیا, افطاری میں بھی آپ نے ڈٹ کے کھا لیا, تو شریعت نے جس حکمت کے پیش نظر روزے کو فرض کیا تھا وہ حکمت تو فوت ہو گئی. تو آپ ایسے نہ کریں کہ سحری بھی آپ ڈٹ کے کھائے جا رہے ہیں, افطاری بھی آپ ڈٹ کے کھائے جا رہے ہیں. آپ یعنی تھوڑا سا اس کا جو وہ اثر ہے روزے کا اور بھوک پیاس کا, اس اثر کو بھی باقی رکھیں, اور اس کا جو فائدہ ہے, جو اس کی حکمت ہے, اس حکمت کو بھی حاصل کرنے کی پوری کوشش کریں. زبردست. میں چاہتا ہوں آخری ہمارے پاس یہ 3 منٹ 4 منٹ بچے ہیں, تو آپ دونوں حضرات 2 منٹ کا پیغام دے دیں. علامہ صاحب کیا فرمائیں؟ جیسے ہم نے کفارے کی بات کی تھی, کفارے کے اندر جو ہے وہ اس وقت آیت کریمہ رہ گئی تھی یہ ٹکڑا کہ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين, کہ اگر کسی کا روزہ رہ گیا اور اس کے بعد وہ بیماری بھی ایسی ہے کہ روزہ بعد میں نہیں رکھ سکتا, تو وہ فدیہ ادا کرے گا. فدیہ کے اندر دیکھیں اطعام مسکین نہیں کہا, طعام مسکین کا. یہ کوئی بھی جو مثال کے طور پہ صدقات واجبہ ہیں ان کا یہ نہیں کہ آپ اس کو حکم دیں کہ بھئی یہاں پر بیٹھ کے کھاؤ, نہیں, اس نہ کھانا دینا ہے, وہ کھائے, وہ لے کر جائے, وہ کچھ بھی کرے, ایک صدقہ فطر کے برابر جو ہے نا وہ اس کو دینا لازم و ضروری ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے, سحری کے بارے میں جیسے بات ہوئی, افطار کے بارے میں بات ہوئی, کہ وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کو فرض کیا ہے, کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون, وہ جو تمہارے اندر تقوی پیدا ہو, وہ تمہارے اندر جو روحانیت پیدا ہو, فرمایا وہ اسی صورت کے اندر ہوگی کہ کھانے پینے میں احتیاط کرو. اور یہ بھی دیکھو, من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ, فرمایا کہ جس نے کھانا پینا تو چھوڑ دیا لیکن جھوٹ نہیں چھوڑا, جھوٹی گواہی نہیں چھوڑی, جھوٹے دندے نہیں چھوڑے, روزہ رکھا ہوا ہے لیکن وہی زبان پر گالی گلوچ ہے, وہی جھوٹ ہے, وہی بازار میں جا کے جھوٹے دندے کر رہے ہیں, تو رب تعالیٰ فرما رہا ہے کہ رب کو کوئی حاجت نہیں کہ تم نے کھانا پینا چھوڑ دیا. لعلکم تتقون تب ہوگا کہ تب جب جو ہے ان ساری چیزوں کو, لغویات کو, چیزوں کو تم نہ چھوڑو, تاکہ کما حق کو ہو تم روزے کی اور رمضان کی برکتیں حاصل کرو. بہت خوب. جی مفتی صاحب آپ کا کیا پیغام ہے؟ دیکھیں, ایک تو سحری کے حوالے سے بات ہو رہی تھی, تو میں اس کی ایک جو ہے وہ روایت کے حوالے سے وضاحت پیش کر دیتا ہوں کہ وہ حدیث شریف بعض لوگ پیش کرتے ہیں ایسے موقع پر کہ جب اذان ہو اور تمہارے ہاتھ میں برتن ہو تو برتن نہ رکھو بلکہ اپنی ضرورت پوری کر لو. تو اب بعض لوگ اس کو اس تناظر میں پیش کر رہے ہوتے ہیں کہ سحری کا وقت کو ختم ہو گیا, اذان ہو رہی ہے, اور اگر کوئی کھا رہا ہے تو کوئی بات نہیں, خیر ہے, جو چیز ہے وہ جلدی جلدی کھا لے, اس کا روزہ ہو جائے گا. تو یہ جو اس کی تشریح ہے یہ درست نہیں ہے, یہ مس انٹرپریٹ کرنا ہے. اصل میں جو اذان کے بارے میں بات ہے تو جو محدثین نے اس کی توجیحات اور تشریحات بیان فرمائی ہیں, ان میں سے تو ایک یہ ہے کہ وہ مطلق اذان کی بات ہو رہی ہے, یعنی افطار کے وقت اذان ہوئی, مغرب کی نماز آپ نے پڑھنی ہے, تو آپ کے ہاتھ میں برتن ہے, نہیں آپ کھا پی رہے ہیں, تو آپ کھا پی لیں, اس کے بعد آپ نماز میں شریک ہو جائیں, جماعت میں شریک ہو جائیں. اور عموماً ہمارے یہاں گیپ بھی دیا جاتا ہے ہمارے یہاں تو, لیکن وہ روایت اس تناظر میں ایک. اور دوسرا یہ ہے, دوسری توجیہ اس کی یہ بیان کی گئی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک اذان جو ہے وہ سحری کے ختم ہونے کے بعد فجر کی ہوتی ہے, ایک اذان تہجد کی ہوتی ہے. تو تہجد کی اذان اگر ہو رہی ہو اور برتن ہاتھ میں ہے, تو آپ کوئی چیز کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, برتن ہاتھ میں ہونے سے مراد یہ ہے, تو آپ کھائیں پئیں, یعنی ابھی وقت ہے, وقت ختم نہیں ہوا. اور تیسری بات یہ ہے کہ اذان کی جو بات ہو رہی ہے وہ اذان فجر کی اس وقت ہوگی جب وقت ختم ہو گیا, ہو جائے گا, وقت ختم ہو گیا, تو اب آپ کو کھانے کی اجازت نہیں ہے, یہ اجازت شریعت کی طرف سے آپ کو نہیں ملی ہے. تو جو چیزیں ہوتی ہیں احادیث ہوں یا آثار ہوں, ان کو دیگر احادیث
حدیث آثار اور قرآن پاک کے ساتھ رکھ کر ملا کر ٹیلی کر کے دیکھا جاتا ہے۔ بعض اوقات سیاق و سباق سے کاٹ کر یا دیگر چیزوں سے کاٹ کر اس کو انفرادی حیثیت میں کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو اس سے غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے ہمیشہ اصول، قواعد، کتاب اللہ اور تمام احادیث ان سب کو جوڑ کر آپس میں ٹیلی کر کے پھر صحیح مسئلہ جو ہے اسے ماخوذ کیا جاتا ہے۔ جزاک اللہ مفتی صاحب، بہت خوبصورت ماشاءاللہ، اللہ آپ کا اقبال بلند کرے، علامہ صاحب اللہ آپ کو عزتیں برکت عطا فرمائے۔ علماء کرام یہ جو ہماری کمپلیکیشنز کو سولو کرتے ہیں، ہماری الجھنوں کو آسان کرتے ہیں اور ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے کنیکٹ کرتے ہیں، یعنی شریعت مطہرہ کا شفاف راستہ دکھاتے ہیں، نمائندگی کرتے ہیں، تو آپ کی طرف سے ہم نمائندگی کرتے ہیں، یعنی ان سے سوالات کرتے ہیں جو آپ کے ذہن میں ہوتے ہیں۔ تمام تر باریکیاں رمضان میں بھی جانیں گے، جانتے رہنا چاہیے، علم ہونا چاہیے، اور پھر جب آپ ریفرنس یعنی آپ من و عن بات سنیں، عالم سے سمجھیں، پھر آپ کسی کو سمجھائیں اور یہ بھی بتائیں کہ میں نے فلاں عالم سے یہ بات سنی ہے، کوئی کمپلیکیشن آئے دوبارہ پوچھ لیں، 10,000 بار رجوع کریں، مگر علم سیکھتے رہنا چاہیے تاکہ آپ کو روشنی نظر آئے اور آپ اپنے راستے سے اپنی منزل تک پہنچنے میں آسان ہو۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا، ماہ رمضان مبارک کے کمپلیکیشنز اپنی جگہ، مگر سرے سے ہی لوگ اس روزے کا جو انکار کرتے ہیں، ایک بہت بڑی تعداد ان لوگوں کی ہمارے ملک میں بھی پائی جاتی ہے۔ ان تمام بھائیوں اور بہنوں سے گزارش ہے، آنے والی جنریشن سے گزارش ہے، ایسی ماں کو سلام پیش نہیں کرنے کا دل کرتا جو اپنے بچے کو اپنی ممتا کے زیر اثر روزہ رکھنے سے منع کر دیتی ہے۔ نہیں، اس کا پیپر ہے، نہیں وہ روزہ رکھے گا تو اس کو یہ تیقن ہونا چاہیے کہ اسے پیپرز کی برکت ملے گی، وہ روزہ رکھے گا تو اسے یہ تیقن ہونا چاہیے کہ میں اپنے لیے ثواب جاریہ تیار کر رہی ہوں، میرے جانے کے بعد جب یہ روزے رکھے گا تو اللہ رب العزت مجھ پہ رحمت فرمائے گا۔ چہ جائے کہ میری ممتا اتنی غالب آ جائے کہ نہ بیٹے تو نہیں رکھنا روزہ، تو مت رکھنا، میں رکھ لیتی ہوں۔ اگر بچے بالغ ہو گئے، بچیاں بالغ ہو گئی ہیں تو ان کو روزہ رکھوایا کریں، ان کو ترغیب دلایا کریں۔ ہم اسی خاطر تو نشریات سجاتے ہیں، اور ہماری اغراض و مقاصد کیا ہے؟ تاکہ آپ کو روزے کی طرف لائیں، اللہ کی طرف لائیں، اس کے رسول کی طرف لائیں۔ ماہ رمضان المبارک آ رہا ہے، اللہ کا مہمان آ رہا ہے، آئیں ہم سب مل کے اس مہینے کی، اس اللہ کے مہمان کی مہمان نوازی کریں۔ اور اس کی مزے کی بات یہ کہ وہ مہمان ہے جو ہماری مہمان نوازی کرنے آتا ہے، روحانی طور پہ ہمیں فیڈ کرنے آتا ہے، اسپریچولی ریفریشر کورس کرا کے جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ وہ مہمان ہے جو ہماری مہمان نوازی کو آیا، اس سے منہ موڑنے والے بد نصیب ہوتے ہیں، بدبخت ہوتے ہیں، اللہ کی رحمت سے دور ہوتے ہیں۔ آئیں مل کر رمضان کا استقبال کریں۔ شور ماہ نو سن کر تجھ تک میں دواں آیا، ساقی میں تیرے صدقے مائدے رمضان آیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔